सल्लल्लाहु अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व कुल्लिल लज़ीना ला युमिनूना आमिलू अला मकानतिहिम इन्ना आमिलून वंतज़िरू इन्ना मुंतज़िरून वलिल्लाहि ग़ैबुस समावाति वल अर्दि व इलैहि युरजअुल अम्रु कुल्लहु फ़अ्बुदहु व तवक्कल अलैहि वमा रब्बुका बिग़ाफ़िलिन अम्मा तामलून इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन जुद वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। आज सूरह हूद की आखिरी 3 आयतें सरनामे पढ़ी हैं। आयत नंबर 121, 22 और 23 और ये 123 आयतें टोटल सूरह हूद में थी, जिसको हमने अपने मौजू के लिहाज से उन आयतों का इंतखाब किया जो इस मौजू पर थी और जो है हमने उन आयतों के ज़रिए आपको बात समझाने की कोशिश की। इन आखिरी 3 आयतों में अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है? वो फरमा रहा है वकुल, और फरमाइए आप लिल्लज़ीना ला युमिनूना आमिलू अला मकानतिहिम, फरमाइए और काफिरों से फरमाओ तुम अपनी जगह काम किए जाओ। इन्ना आमिलू, और हम अपने काम करते। वंतज़िरू, और तुम रहो, इंतज़ार करने से वंतज़िरू इंतज़ार करना, मुंतज़िर होना किसी का। तो वो कह रहे हैं वंतज़िरू, एक जगह अल्लाह ने समझ के वंतज़िरू, और राह देखो तुम। इन्ना मुंतज़िरू, और हम भी राह देखते, यानी हम भी इंतज़ार करते। तुम भी इंतज़ार करो उस वक्त का, उस दिन का, उस क़यामत का जो आने वाली है, जो मुकर्रर है, जो ठहरी हुई है, तुम उसका इंतज़ार करो। हम भी कर रहे हैं। तुम अपनी मर्ज़ी के काम किए जाओ, हम अपनी मर्ज़ी काम कर रहे हैं। हम वो काम कर रहे हैं जो हमें रब की तरफ से वही आई है, जो हुक्म आया है। तुम अपने काम करो, हम अपने काम कर रहे हैं। अब उस काम के बाद फिर देखते क्या होता है। वलिल्लाहि ग़ैबुस समावाति वल अर्दि, अल्लाह के लिए ही आसमान और ज़मीन के गैब है। व इलैहि युरजअुल अमूर, और वैसे बहुत सारी जगह आपने तुरजउल अमूर पढ़ा है, मतलब और उसी की तरफ सब कामों की रुजू है। अमरहु कुल्लहु फ़अबुदू व तवक्कल अलैहि, तो उसकी ये बंदगी करो। रब की बंदगी करनी है तो उसकी बंदगी करो और उस पर भरोसा रखो। व तवक्कल अलैहि, यहाँ हमारा मसला ये है, हमारे बहुत सारे ऐसे मुसलमान भाई हैं, नमाज 5 वक्त की पढ़ते हैं, रोज़ा पूरा रखते हैं, हज ज़कात सब करते हैं, बंदगी करते हैं, फ़अबुदू उसकी बंदगी करते हैं, एक हिस्से पे अमल करते हैं, आगे व तवक्कल अलैहि, और तवक्कल करो, उस पर भरोसा करो, वो नहीं करते। जब मुसीबत उसकी तरफ से आती तो पाँव कांपने लगते, फौरन परेशान हो जाते, हाथ पाँव ढीले पड़ जाते। खुशी उसने दी थी तब परेशानी नहीं दी थी, उसने जब आपको खुश किया, राज़ी किया अपनी नेमतें देकर, तब तो आप बिल्कुल हाथ पाँव पे ढीले नहीं पड़े। जबकि हकीकतुल हाल समझ लें आप, फ़लसफ़े की किताबों में भी लिखा है और वैसे भी इंसानी समझ में आसानी से आती है बात। जब परेशानी आए ना, मुसीबत आए, तो परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि नेमत तो चली गई। कोई मुसीबत आ गई, किसी आप परेशानी में मुब्तला हो गए, किसी मुसीबत में फंस गया, तब तो कोई मसले की बात नहीं है। अब आ ही गई परेशानी, अब तो उसका सामना हो ही गया। परेशान उस वक्त होना चाहिए आदमी को, उस वक्त तशवीश में आना चाहिए, उस वक्त फ़िक्रमंद होना चाहिए जब उसको कोई नेमत मिले। अल्लाह ने नेमत दी है, टाइम फ्रेम तो नहीं बताया ना 10 साल रहेगी, 5 साल रहेगी, इतने दिन रखूँगा, इतने दिन नहीं रखूँगा, तो फिर वहाँ परेशान हो कि पता नहीं ना जाने मेरी कोई गलती हो जाए और अल्लाह मुझसे ये नेमत छीन ले। तो उस नेमत के बदले में हर वक्त अल्लाह का शुक्रगुज़ार रहना चाहिए। वो जो नेमत मिली है तब तो मैं परेशान हुआ नहीं, वो फ़िक्र की बात थी कि जिसने दी है वो लेने को भी कादिर है, वो ले सकता है। इस फ़लसफ़े में वो गौर ही नहीं करते। इस नुक्ते पे गौर करें, जिसने नेमत दी है अगर उसने ले ली तो क्या होगा। दे दी हम खुश हो रहे हैं, ले ली तो क्या होगा। उसकी शुक्रगुज़ारी, उसकी ताबेदारी, उसकी अताअत, ये तो हम करते नहीं। उसको मना के रखना, जब हम मनाएंगे उसको और मनाने की आदत पड़ जाएगी, मना के रखेंगे तो अपनी दी हुई नेमत लेगा नहीं।
کل بتایا تھا نا جبریل منع تو رہے تھے یا واجد یا ماجد لا تزلنی نعمت من انعمت علیہ، تو یہ منانے کے طریقے تو ہیں. ایک بار ضرور پڑھ لیں اللہم صلی علی مصطفیٰ رسول اللہ محمد. پھر آگے کیا فرما رہا ہے؟ آپ نے اس پہ بھروسہ کر لیا تو آپ کو سکون آ جائے گا. جب بھروسہ اس کا ہو گیا نا پھر پریشانی آئے گی تو بھی آپ پریشان نہیں ہوں گے، کوئی نعمت ملے گی تو بھی. جیسے شہنشاہ بغداد شاہ جینا غلام آیا، کہا کہ آپ کی تو جو بڑا شپ گیا تھا کروڑوں روپے کا مال لے کر وہ پورا ڈوب گیا، آپ کا شپ تو ڈوب گیا پانی میں، کروڑوں روپے کا مال بتا ہوا تھا. آپ نے کہا شکر الحمدللہ. اس سرکار غوث پاک کیا کہا؟ زور سے بولیں کیا کہا؟ شکر الحمدللہ. اب حضور غوث پاک نے شکر الحمدللہ. تھوڑی دیر بعد آپ کلاس میں پڑھا ہی رہتے، کلاس میں پڑھا رہے ہیں، ابھی کلاس چل رہی ہے، کلاس ختم نہیں ہوئی ہے، وہ درس ختم نہیں ہوا ہے، وہ بات مکمل نہیں ہوئی ہے. 1.5-2 گھنٹے بعد دوبارہ ایک کاسٹ حضور والا خبر غلط تھی، آپ کی جہاز جو ہے بچ گیا، ہماری طرف لے کے جا رہا تھا، واپس آ گیا، خیریت سے بچ گیا. آپ نے کہا شکر الحمدللہ. اب اس کے بعد آپ نے اپنے دل پہ نظر کی، دیکھا اس دل کو کہ جب غم کی خبر ملی تھی تب بھی میں رب سے اتنا ہی راضی تھا نا جب خوشی کی خبر ملی ہے. ایسا تو نہیں کہ خوشی کی ملنے میں زیادہ خوش ہوں، غم کی ملنے میں کم خوش ہوں اپنے رب سے. آپ نے دیکھا تو آپ کے دل کی خبر ایک جیسی، دل کی کیفیت ایک جیسی تھی، دونوں صورتحال میں دل ایک جیسی ہے کیفیت تھا رب کے ساتھ. تو پھر آپ نے کہا شکر الحمدللہ. یہ ہے رابعہ بصری سے کسی نے پوچھا تھا نا بیوی، انہوں نے کہا سفیان ثوری سے کہ سفیان ثوری بس کر دے، تو بار بار دعا مانگ رہا ہے کہ اے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. یہ تو بتا کیا تو اللہ سے راضی ہے؟ بیوی کیسے پتہ لگتا ہے کہ میں اللہ سے راضی ہوں؟ یہ بات پتہ کیسے لگتی ہے؟ ان کا جب وہ تجھے خوشی دے جو کیفیت تیرے دل کی ہو، جب تجھے وہ غم دے تو وہی کیفیت تیرے دل کی ہو، اتنا ہی سکون ہو. یار کے غم پہ بھی اتنا ہی سکون ہو، یار سے ناراض نہیں ہو، یار کے لیے پریشان نہیں ہو پھر کہ مالک یہ کیا ہو گیا، میرا معاملہ صحیح کر دے، یہ کر دو. نہیں، بڑا مطمئن و پرسکون ہو اپنے یار کے ساتھ. جب مطمئن و پرسکون دل خوشی میں بھی اور غمی میں بھی دونوں میں ہوگا، ایک جیسی کیفیت ہوگی دونوں میں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر صورتحال یہ ہوتی ہے، پھر مسئلہ یہ ہوتا ہے اس طرح سے کہ جب دونوں صورتحال میں ایک جیسی کیفیت ہے تو آپ اللہ سے راضی ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے. اور یہ بہت مشکل کیفیت ہے. اگر یہ مشکل نہیں ہوتی تو سرکار غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ عنہ اپنے قلب پہ نظر ڈال کے کافی دیر کے بعد دیکھنے کے بعد شکر الحمدللہ کہتے کہ ہاں شکر ہے میری دونوں کیفیات ایک جیسی. تو آگے اللہ تعالیٰ قرآن فرما رہا ہے وما ربک بغافلین، اور تمہارا رب غافل نہیں ہے اما تعملون، جو تم کرتے ہو تمہارے کاموں سے. یہاں پر یہ صورت ختم ہوتی ہے. تو جو ہم کر رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، ان سے رب غافل نہیں. رب کو ہر ایک بات کی، ہر ایک لمحے کی خبر ہے، رب کو خبر ہے، رب غافل نہیں ہے ہمارا. اب رب غافل نہیں اس کو کیسی خبر ہے؟ تو جب آپ درود پڑھتے ہیں نا تو حبیب کبریا کو بھی خبر ہوتی ہے. تو مفسرین ایک بات لکھتے ہیں، مفسرین اس کے اوپر ایک جملہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں فرض کریں کسی عورت کا شوہر، وہ بیوہ تھی عورت، صحیح ہے، عورت بیوہ تھی، توجہ رکھیے گا جملے پہ، عورت بیوہ تھی اور اس کا ایک بچہ تھا، اکلوتا بچہ اس کی کل کائنات تھا. عورت بیوہ ہے اور اس کا اکلوتا بچہ اس کی کل کائنات ہے، وہ بچہ مر جاتا ہے، وہ بچہ مر گیا. اب جو بچہ مر گیا تو اس بیوہ عورت کے رونے کی جو کیفیات ہیں، وہ جو رو رہی ہے اپنے بچے کے لیے، کیونکہ اب تو کوئی دوسرا اولاد ہو نہیں سکتی، شوہر پہلے مر چکا ہے، ایک اولاد تھی، بچہ بھی مر گیا ہے. اب اس کیفیت کا سامنا اس عورت کو، اس عورت کے غم میں اس کے محلے پڑوس والی، اس کے رشتہ دار، بہت سارے لوگ جمع ہو جاتے ہیں.
اور جمع ہو کر وہ سارے لوگ بھی روتے ہیں. توجہ ہے میری باتوں پہ؟ وہ ساری عورتیں بھی رو رہی ہیں. اب آپ بتائیے کیا رونے کی یہ جو کیفیت ہے اس عورت کی جس کا بچہ مرا ہے یا اور اس عورتوں کی جس کا بچہ نہیں مرا ہے ایک جیسی ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کو کتنی آسانی سے بات سمجھ میں آ گئی کہ جس کا بچہ مرا ہے وہ جو رو رہی ہے اور جس کا بچہ نہیں مرا وہ جو رو رہی ہے, کیفیت میں زمین آسمان کا فرق ہے. وہ اس کی کل کائنات تھی, وہ اپنی کائنات کے لیے رو رہی ہے اور یہ اس کے غم میں دلاسے کے لیے رو رہی ہیں. تو یہ نمود اور نمائش و دکھاوا ہو گیا, کیونکہ 2 منٹ بعد یہ عورتیں اپنے گھر جائیں گی اور اس کے غم کو بھول جائیں گی, اس کا غم یاد نہیں رہے گا. لیکن 10 سال 20 سال کے بعد بھی اس عورت کا زخم ہرا ہی رہے گا کہ اس کی ایک اولاد تھی وہ بھی دنیا میں چلی گئی. یہ کیفیت رہے گی. تو دونوں کے جو ہے رونے میں فرق ہے. اسی طرح سے درود شریف پڑھنے والے اللہ کی نظر میں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتا ہے جو اس عورت کی طرح رو رہا ہے جس کا بچہ مر گیا, تو وہ اس طرح سے پڑھتا ہے درود جیسے اس کا اپنا سگا بچہ مر گیا ہو. تو پوری کنسنٹریشن اور توجہات کے ساتھ کہ کس پر پڑھ رہا ہوں, کس ذات اقدس کے لیے پڑھ رہا ہوں, اس کا کیا مقام ہے, اس کا مرتبہ ہے, اس کے لیے پڑھ رہا ہوں, یہ اس کے ذہن میں ہوتی ہے. اور اس طرح سے انہماک کے ساتھ اس طرف توجہ لا کر پڑھتا ہے. ایک وہ جو درود پڑھ رہا ہوتا ہے وہ گنتی پوری کر رہا ہوتا ہے, کھانے پورے کر رہا ہوتا ہے, دانے گرا رہا ہوتا ہے, کاؤنٹر چلا رہا ہوتا ہے. اس سے وہ کیفیات موصول نہیں ہوتی, اس کی وہ حالت نہیں ہوتی. تو جیسے ان دونوں عورتوں کے رونے میں فرق ہے اور آپ کو فوراً سمجھ آ گیا, اسی طرح سے ہمارے اور ان لوگوں کے درود پڑھنے میں فرق ہے جو اس طرح پڑھتے ہیں حبیب کے لیے کو کہ بس وہ ان کی کل کائنات ہوتے ہیں, رسول اللہ اس کی پوری کائنات ہیں. اب وہ ان کے لیے تڑپ تڑپ کے پڑھ رہا ہے. اب وہ جو اس کا تڑپ کے پڑھنا ہے اور ایک کوئی عام آدمی کاؤنٹنگ گن رہا ہے, وہ 500 پڑھے, 1000 پڑھے, ادھر بھی دیکھ رہا ہے, ادھر بھی دیکھ رہا ہے, لیٹا ہوا ہے, بیٹھا ہوا ہے, بس چلی جا رہی ہے, کاؤنٹنگ چل رہی ہے. اور ایک وہ جو تڑپ رہا ہے, تو جو تڑپ رہا ہے نا اس کا بس تھوڑا سا پڑھنا ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو متوجہ کر دیتا ہے کہ میرے غلام اتنا متوجہ ہو کر مجھ پر درود پڑھ رہا ہے, تو مجھ سے محبت کر رہا ہے, تو میرا حق بنتا ہے کہ میں تیری طرف زیادہ توجہ کروں. پھر آقا علیہ السلام متوجہ ہوتے ہیں, اس کی توجہ کرتے ہیں. پھر اس کی آرزو پوچھی جاتی ہے, اس سے خواہش پوچھی جاتی ہے, اور اس کے مد مقابل جو پڑھ رہا ہوتا ہے 10 سال سے پڑھتے لوگ, 1000 بار پڑھ رہا ہوں 10 سال سے, تو یعنی کہ 33 لاکھ پڑھ لیا آپ نے. 1000 بار پڑھنا ہے 10 سال سے 33 لاکھ پڑھ لیا, یعنی 35 لاکھ پڑھ لیا آپ نے. اگر 35 لاکھ درود شریف آپ نے پڑھ لیا ہے تو پھر تو بہت بڑی تعداد ہے درود شریف کی, یہ جو آپ نے پڑھ لی 35 لاکھ, لیکن کچھ بھی نہیں ہوا. وہ لاکھوں میں پڑھتا ہے, لاکھ سوا لاکھ ہی پڑھ پاتا ہے, لیکن ایک توجہ سے انہماک سے پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کی بات پوری ہو جاتی ہے, اس کی مراد پوری ہو جاتی ہے. پھر اس کو ذوق اور شوق, پھر اس کو اور ذوق و شوق. پہلا قدم آپ اٹھائیں گے, پھر دوسرا قدم جو ہے رب کی طرف سے آتا ہے. پہلے آپ قدم اٹھائیں گے پھر رب کی طرف آتی ہے, پھر اللہ اور اس کے رسول کی طرف کو ذوق اور شوق عطا ہوتا ہے, پھر انہماکیت عطا ہوتی ہے, پھر آہستہ آہستہ آپ کا رتبہ بڑھتا چلے جاتا ہے, وہ قربت نبی پانے لگتے ہیں. پھر آپ کی جو کیفیات ہیں وہ دل کی بدلنے لگتی ہیں, پھر وہ زبان سے بیان نہیں ہوتی, پھر وہ جو ہے نا حالت کال کا مسئلہ نہیں رہتا, پھر بندہ حال میں چلے جاتا ہے. اور جب بندہ حال میں چلے جاتا ہے نا تو بس وہ کچھ دیکھتا ہے جو ظاہر کی آنکھ نظر نہیں آتی, کیونکہ جب کال کی آنکھ بند ہوتی ہے نا تو حال کی آنکھ کھلتی ہے, پھر پتہ لگتا ہے کیا ہے. تو ایک بار درود پڑھنا, اللہم صلی علی محمد. شان مصطفی بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس امت کی بخشش ہوگی جو اتنی آسانی سے نا, وہ صرف آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے. اللہ نے فرمایا نا کہ سارے نبی صراط مستقیم کی طرف, نبیوں کا ٹھکانہ کیا بتایا, وہ صراط مستقیم کی طرف. اور جب میرے نبی کی بات بتانی ہوئی نا کہ وہ کہاں پر ہیں, فرمایا یاسین وہ القاب دی اللہ نے جو کسی کو نہیں دیے, جو کسی کو نہیں دیے. آپ اٹھائیں توریت, بڑی عظیم کتاب اللہ کی, قرآن کے بعد عظیم ترین کتاب. اٹھائیں انجیل,
زبور، ابراہیمی صحیفے، یہ موسوی صحیفے جن کی تعداد یہ جو سلسلے نا 110 تک جاتی ہے، لیکن ان میں جا کر دیکھیں پڑھیں کہیں پر بھی ایسے القاب نہیں، اتنی محبوبیت کے ساتھ اتنی محبت کسی کو پکارا نہیں ہے۔ یاسین اے سید و سردار، یہ تو ہم نے لے لیا اس کا، وہ بہترین معنی تو وہ ہے جو رب قیامت کے دن ہمیں بتائے گا۔ قیامت کے دن پر یہ لفظ آ گیا تو مجھ سے گزارش بھی کی تھی آپ میں سے کسی نے کہ جو ہے لوگ ہمارے یہاں مسجد میں دیر سے آتے ہیں، مسجد میں جب جمعے کا دن ہوتا ہے، خطبے کا ہوتا ہے تو لوگ دیر سے آتے ہیں، جب امام صاحب خطبہ پڑھ لیتے ہیں اردو کا اور عربی پڑھنا چاہتے ہیں تو لوگ تیز سے بھاگ کر آتے ہیں، لوگ آتے نہیں ہیں۔ تو آپ کو ایسی بات بتا دیں جس سے لوگوں میں ذوق اور شوق پیدا ہو۔ اللہ کرے کہ یہ ویڈیو جہاں تک لوگ سنیں، اور جتنے لوگ ابھی یہاں بیٹھ کے سن رہے ہیں اور جن لوگوں نے سنا اس سے پہلے والی نشست میں، اللہ تعالیٰ ان سب کو اس بات کے عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو جمعے میں محافل میں جلدی پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہم جو ہے نا محفل شروع ہوتی ہے ہماری تو بڑے کم لوگ ہوتے ہیں اور آخر میں بالکل جب اینڈ ہونے والا ہوتا ہے تو لوگ بھر جاتے ہیں۔ میں اس پہ کوئی کلام نہیں کروں گا ایسا کیوں ہوتا ہے، لیکن آپ بھی بہتر سمجھتے ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے۔ تو حشر کا میدان ہوگا، فرشتے آواز لگائیں گے، فرشتے آواز لگائیں گے اور کہیں گے کس کس کو رب کا دیدار کرنا ہے، تو لوگ بھاگتے ہوئے آ جائیں گے۔ ان کا کہ بھائی تم قریب سے نہیں کر سکتے، اب جو لوگ آ جائیں گے نا بہت قریب، بہت سارے لوگ آ جائیں گے تو فرشتوں میں سے چن چن کے لوگ پیچھے کریں گے، اور جو پیچھے ہوں گے نا ان کو چن چن کے پکڑ کے آگے لے کر آئیں گے، ان کو آگے لے کر آئیں گے، کیونکہ تم قریب سے دیدار نہیں کر سکتے اپنے رب کا، اور تم کر سکتے تم آ جاؤ، تم نہیں کر سکتے اور تم کر سکتے تم آ جاؤ۔ فرشتوں سے پوچھیں گے کہ وہ کر سکتے ہیں اور ہم نہیں کر سکتے، آخر ایسا فرق کیا ہے؟ کہنے لگے رب کا قریب سے دیدار انہی امتیوں کو ہوگا جو جمعے کے روز پہلی اذان کے بعد مسجد چلے جایا کرتے تھے۔ آج ہمارا یہ وتیرہ نہیں ہے، ہمارا اسٹائل نہیں ہے، ہم جاتے نہیں ہیں۔ میں نے وہ بات بیان کی ہے کہ اگر کسی کو اپنے رب کے دیدار کا شوق ہوگا تو انشاءاللہ عز و جل وہ کوشش کرے گا کہ میں جمعے کی پہلی اذان کے بعد جہاں نماز پڑھنی ہے وہاں پر میں جلد سے جلد پہنچ جاؤں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو شان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ بیان فرما رہا ہے یاسین، یاسین والقرآن الحکیم، صحیح ہے؟ ایسے ہی دوسرا قرآن حکیم کی قسم، انک لمن المرسلین، آپ مرسلین میں سے۔ سب کے لیے فرمایا تھا کہ یہ صراط مستقیم کی طرف ہے، اور یہاں فرما رہا ہے انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، ان کے لیے تھا الی صراط مستقیم، الی مانے پر، صراط مستقیم کی طرف، اور اللہ کے معنی پر، یعنی صراط مستقیم پر۔ تو حبیب یہ صراط مستقیم کی طرف ہیں اور تو صراط مستقیم پر ہے۔ حبیب کی شان بیان کرنی چاہیے، بتانا چاہا لوگوں کو، بتایا کہ میرا حبیب وہ ہے جو صراط مستقیم پر ہے۔ اور جب باقی نبی کو بتائی تو کہا الی صراط مستقیم، وہ صراط مستقیم کی طرف ہیں، لیکن محبوب کے بارے میں بتایا وہ صراط مستقیم پر ہے۔ تو سارے نبیوں میں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ فرق کیوں، یہ فرق کیوں؟ تو میں آپ کو بتاتا ہوں یہ فرق کیوں ہے۔ یہ فرق اس وجہ سے ہے کہ جب اللہ نے اپنے نور سے تخلیق کیا نا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنے نور سے تخلیق کیا تو پھر نور وہ کئی سال تک حالت نور میں رہا، کئی سال کے بعد، یہ کچھ 49-50 کروڑ سال کی بات ہو رہی ہے، 49-50 کروڑ سال کی بات ہو رہی، کروڑ سال، 50 سال کی بات نہیں رہی، 50 کروڑ سال۔ اب وہ 50 کروڑ سال کے بعد یہ تو وہ روایت ہے جہاں سے میں نے تخمینہ لگایا کہ جبریل امین فرماتے کہ میں نے 70,000 سال کے بعد ایک ستارہ چمکتا، اس میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے، تو میں نے اس کو آپس میں ملٹیپلائی کر دیا تو یہ 50 کروڑ سے کچھ اوپر بنتے ہیں۔ یہ تو جبریل کی حدیث ہے، اس سے پہلے کتنا حضور رہے ہوں گے یہ تو جبریل کو بھی نہیں پتا، یہ تو کسی کو بھی نہیں پتا۔
ایک اندازہ سمجھ لیں آپ کو سمجھانے کے لیے 50 کروڑ سال کی جو تعداد ہے. اس کے بعد ایک بار اللہ نے اپنے نور کو یعنی اپنے حبیب کے نور کو عالم جلال میں دیکھا. جب جلال کے عالم میں نور کو دیکھا تو نور کو پسینہ آ گیا. اس نور سے اس وقت پسینے کے جتنے قطرے بنے گرے, پسینہ کے نور کو, نور سے پسینے کے جتنے قطرے گرے وہ اتنے انبیاء پیدا ہوئے. ہر قطرے سے ایک نبی بنا دیا اللہ نے. یہ حبیب کے نور مصطفی کا کمال ہے کہ اس کے پسینے سے بنے سارے نبی. اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہر قطرے سے ایک پسینہ بنایا. ذرا اس میں غور کیجیے گا اس نقطے پہ, بڑا اہم نقطہ یہ حبیب کی شان کا. ہر قطرے سے, ہر پسینے قطرے سے ایک نبی بنایا. وہ پسینے قطرہ نور کے جس حصے سے نکلا اس حصے کا کمال اس نبی کو چلا گیا. اس حصے کا کمال اس نبی کو چلا گیا. جو موسیٰ کو معجزات ملے وہ اس پسینے میں 7 آئے تھے. جو عیسیٰ کو معجزات ملے وہ اس پسینے میں 7 آئے تھے. آج عیسائی سوال کرتے ہیں نا, وہ پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ بتاؤ ہمارے نبی جو عیسیٰ علیہ السلام تھے تو مردے زندہ کرتے تھے, کیا تمہارے نبی نے کوئی مردہ زندہ کیا ہے؟ ارے تجھے یہی نہیں پتا کہ تیرے نبی کو کمال ملا کہاں سے ہے؟ یہ کمال ملا کہاں سے؟ اگر تجھے یہ پتا ہوتا کہ تیرے نبی کو کمال ملا کس منزل سے, وہ اس پسینے سے, تبھی تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ بائبل اٹھائیں اور اس میں بائبل کو کھولیں تو اس میں سے مختلف سپارے, متی کی انجیل, لوکا کی انجیل, یوحنا کی انجیل, یہ سپاروں کے نام ہیں. تو یہ سپاروں کے نام ہے. تو ان سپاروں میں سے ایک سپارے میں لوکا کی انجیل کے اندر یہ تذکرہ ہو رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی شان و رفعت کا. وہ شان بتا رہے ہیں آنے والے احمد کے, مبشر احمد کے, جس کی تعریف توصیف کر رہے ہیں, خوشخبری دے رہے ہیں, اس کی شان بتا رہے ہیں. اور کیا شان بتا رہے ہیں؟ اس کی شان یہ بتا رہے ہیں کہ وہ نبی اس کمال کا نبی ہے. شان کیا بتا رہے ہیں؟ وہ نبی جو آنے والا ہے میرے بعد ہے, جس کا نام احمد ہے, جو مبشر ہے, جو خوشخبری دینے آ رہا ہے. وہ ساری نبیوں کی خوشخبری بھی ہے اور اپنی امت کے لیے بھی خوشخبری ہے. تو فرما رہے ہیں کہ وہ جو آنے والا نبی ہے وہ اس شان کا نبی ہے کہ عیسیٰ ابن مریم, جو تمہیں میرے کمال دیکھے نا دیکھے, لیکن عیسیٰ ابن مریم اس کے جوتے کے تسمے کے برابر بھی نہیں. آپ سمجھ رہے ہیں شان کو؟ جوتے کے تسمے کے برابر بھی نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام خود یہ کہہ رہے ہیں, اور اللہ نے اس کو بائبل میں لکھا. کیوں لکھا؟ اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے 100% سچا کہا, نبی جھوٹ نہیں کہا کرتے. تو جوتے کے تسمے پر, جوتے کا تسمہ کیا حیثیت رکھتا ہے؟ جوتے کی قیمت سے بہت سستا ہوتا ہے اس کا تسمہ, اور اس کے برابر بھی نہیں. تو حبیب کبریا کی نالائن بات کے تسمے کے برابر بھی نہیں جو نبی عیسیٰ علیہ السلام جو اتنے معجزات سے بتائیں. تو میرا نبی کس شان کا ہوگا؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ آپ بتائیے آپ کے جسم سے نکلنے والا پسینہ آپ کی نظر میں کیا حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت نہیں. آپ پوچھ دیتے ہیں, صاف کر دیتے ہیں پسینے کو. جو پوچھتے ہیں, جو صاف کرتے ہیں, تو بس یہ انبیاؤں کی جو شان ہے نا, ساری جتنی رفتیں, وہ حضور کے پسینے سے زیادہ کچھ نہیں ہے. حضور کے پسینے کی شان سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے. اب تو پھر میرے حبیب کی شان کیا ہے؟ تو بس اس کے بارے میں حبیب نے خود کہا ہے, ابو بکر میری ذات کو اور میری شان کو اور مجھے میرے بارے میں میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اس چیز کو تو کوئی بھی نہیں جانتا, کوئی سمجھتا ہی نہیں ہے کیا مقام ہے میرا, کیا منصب ہے میرا. جو بھی لوگ بیان کرتے ہیں نا وہ اپنے علم کے مطابق, اپنے مطالعے کے مطابق, اپنی رفت کے مطابق, کہ جہاں تک وہ سمجھ پائے. بس حبیب کبریا کی شان اس سے بہت آگے, رسول اللہ کی شان اس سے بہت آگے. اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انا و علی من شجر واحد, میں اور علی ایک شجر واحد سے. پھر فرماتے ہیں انا و علی من نور واحد, ہم نور واحد سے. اور پھر جو ہے مولا علی شیر خدا اتنی محبت فرماتے رسول اللہ, حضور اتنی محبت فرماتے ہیں کہ ایک بار مولا علی شیر خدا کسی جنگ پہ گئے تھے, تو کافی دن گزر گیا, حضور مولا علی آئے نہیں. جب آئے نہیں نا, جنگ ابھی ہو رہی ہے, معاملہ چل رہا, آئے نہیں, پہنچی نہیں مدینے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دی, حضور نے دعا کی
کہ یا اللہ مجھے اس وقت تک موت مت دینا، یا اللہ مجھے اس وقت تک موت نہیں دینا جب تک کہ میں علی ابن ابی طالب کا دیدار نہ کر سکوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیدار کے مشتاق ہیں، اتنی محبت فرماتے ہیں کہ اس کے دیدار کے مشتاق ہیں۔ ایسی محبت ہے مولا علی سے کہ مجھے اس وقت تک موت نہیں دینا جب تک میں دیدار نہ کروں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عالم ہو تو پھر ہم جیسے عشاق جو علی کی محبت میں تڑپتے ہیں، علی کی محبت میں اور علی کے آل پر مچلتے ہیں اور اپنی جوانی لٹانے کو تیار ہیں ان کربلا والوں کے لیے، اپنا وقت، اپنا جان، اپنا مال، تو پھر ان پر یہ فتویٰ لگاتے ہیں رافضیت کا۔ امام شافعی کیا کہتے ہیں؟ لوگوں سنو، یہ کٹر سنیوں کے امام ہیں اور میں خود اہل سنت سے ہوں، تو اس لیے میں اس بات کو سمجھا رہا ہوں کہ دیکھ لو اہل سنت میں بھی کچھ ایسے ہیں جو بہت تیزی سے نا فتویٰ لگا دیتے ہیں کہ یہ رافضی ہو گئے، اس لیے بات سمجھا رہا ہوں کہ امام شافعی فرماتے ہیں اگر علی کی محبت رافضیت ہے تو سمجھ لو میں رافضی ہوں گیا، لوگوں یقین کر لو میں رافضی ہوں، کیونکہ میں تو علی سے محبت کرتا ہوں، میرے ورد میرے زبان پہ ہر وقت یا علی یا علی ہوتا ہے۔ تو اگر کسی کو پتہ لگ جائے نا یا علی کی فضیلت و کیفیت تو ہر وقت یا علی بڑھتا رہے گا۔ بس افسوس کہ ہم جو ہے نا اس درجے کی محبت نہیں کر پاتے جیسی کرنی چاہیے، جیسی سلمان نے کی تھی، جیسی ابو ذر نے کی تھی، جیسی مقداد نے کی تھی، جیسے حبیب نے کی تھی۔ ان لوگوں نے مولا علی سے محبت کی اور ان کی آل سے محبت کی، لیکن مولا علی بڑی شدت کی محبت کرتے ہیں ابو بکر صدیق سے، اتنی شدت کی محبت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ مولا علی آ رہے تھے، دیکھا سامنے صدیق اکبر بیٹھے، جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بیٹھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو سلام نہیں کیا، شدت محبت سے سلام نہیں کیا۔ جب قریب چلے گئے اور آپ جا کے کھڑے ہو گئے، رک گئے، اس کے پاس جا کے حضرت ابوبکر صدیق کا السلام علیکم یا اخی علی، اے میرے بھائی علی، آپ کو سلام۔ آپ نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بڑے مسکرا کے جواب دیا آپ نے۔ حضرت ابوبکر صدیق کو اور مولا علی کی یہ بات لگ گئی، وہ کہنے لگے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ سے کہا کہ علی مجھ سے ناراض ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب علی ان کا بیٹھ جاؤ، رک جاؤ، ابھی تھوڑی دیر میں علی آتے ہیں پھر پوچھ لیں گے یہ بات، انہوں نے وہاں بھی کہہ دیا کر، انہوں نے کہا علی، صدیق اکبر کہتے ہیں علی آئے تو بیٹھے تھے، کہا صدیق اکبر کہتے ہیں کہ تم جو ان سے ناراض ہو۔ اب جب یہ کہا نا کہ ناراض ہو، رسول اللہ میں ناراض تو نہیں، تو کہا پھر تم نے کل سلام کیوں نہیں کیا تھا؟ اب سلام کیوں نہیں کیا تھا پوچھنے لگے۔ جب وہ ان کو بتانے لگے نا کہ سلام نہیں کیا، اس کی وجہ کیا ہے، کہنے کہ میں نے رات یہ دیکھا خواب میں کہ جنت کا ایک محل دیکھا، میں نے خواب میں جنت کا ایک محل دیکھا، جب محل دیکھا نا میں نے تو بڑا ہی عالی شان، بڑا حسین، میرا دل چاہے یہ محل مجھے مل جائے۔ تو پھر میں نے پوچھا کہ یہ محل کس کے لیے ہے؟ جب میں نے جنت کے فرشتوں سے پوچھا یہ محل کس کے لیے ہے تو فرشتے کہنے لگے یہ محل اس کے لیے ہے جو سلام میں پہل کرے۔ یا رسول اللہ، جب میں نے اتنا حسین محل دیکھا نا اور اسی یہ حالت دیکھی، کیفیت دیکھی، تو پھر میرے دل میں خیال آیا یہ محل تو صدیق اکبر کو ملنا چاہیے، اس لیے میں نے پہلے نہیں کیا سلام، میں چاہتا تھا کہ وہ سلام پہلے کریں تاکہ محل انہیں ملے۔ تو یہ جو ہمارے درمیان لوگ تیسری قوم ہے نا جو تفرقہ پھیلا رہی ہے کہ ابو بکر اور علی کے درمیان اختلافات تھے، عمر اور علی کے درمیان اختلافات تھے، عثمان اور علی کے درمیان اختلافات تھے، چلے مان لوں ان کی بات تھوڑی دیر کے لیے، وہ بھی کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی روایت گڑھ کے لے آتے ہیں، تھوڑی دیر کو مان لوں، لیکن ایک روایت تو سب کو ماننی پڑے گی۔ دیکھیں میں آپ کو عقائد سکھاتے ہوئے چل رہا ہوں، قرآن کی تفسیر بھی چل رہی ہے، واقعات بھی چل رہے ہیں، سیرت بھی چل رہی ہے، لیکن عقیدہ مستحکم ہوتا جا رہا ہے کہ ہم سنی اور ہمارا عقیدہ کیا۔ کہنے لگے کہ یہ ان کے درمیان اختلافات ہیں، چلے ان کی بات مان لی میں نے تھوڑی دیر کو کہ اگر ہاں اختلافات ہے کوئی، بظاہر تو مجھے کہیں نظر نہیں آتے، پھر بھی وہ کہہ رہے ہیں تو میں نے تھوڑی کو رکھ لی بات، اب ثابت کریں آپ، تو ثابت نہیں کر سکتے اس اختلاف کو، کوئی نہ کوئی روایت لا دیں گے من گڑت، لیکن میں تو ایک سچی روایت لے کر آتا ہوں چھوٹی سی۔ یاد رکھیں کہ میں اور آپ، ہم میں سے ہم سب تمام لوگوں کو اور اہل زمانہ میں جو لوگ بالغ ہو جاتے ہیں ان کو اتنا شعور ہے کہ اگر امام کے لیے دل میں برائی آ جائے، امام کے لیے دل میں برائی آ جائے تو اس کے پیچھے نماز بولے
نہیں ہوتی. جب امام کے لیے برائی ہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, تو اگر ابو بکر کے لیے علی کے دل میں برائی ہوتی تو وہ 2.5 سال ان کے پیچھے نماز پڑھتے کیسے؟ بھئی بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اگر برائی ہوتی, کیا علی کو اس مسئلے کا پتہ نہیں تھا کہ دل کے اندر کدورت آ جائے تو امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی؟ وہ امام المتقین ہیں, سید الاولیاء ہیں, انہیں مسئلے کا پتہ نہیں ہے؟ مسئلے کا تو پتہ ہے. تو پھر جب مسئلے کا پتہ ہے اس کے باوجود ایک روایت پڑھی میں نے نزہۃ المجالس میں نے روایت پڑھی, اس میں لکھا ہے کہ علامہ عبد الرحمن سپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنت میں وہ عرش میں قیامت دن جو عرش ہوگا اس کی طرف عرش کے دونوں کناروں پر 2 خوبصورت سے نگینے لٹکے ہوئے ہوں گے, ایسے جیسے کسی حور کے کان کے اندر جو ہے بندے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں نا, خوبصورت سے. میں سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں میں آپ کو. تو وہ حور خود اتنی خوبصورت ہے, اس کے بعد اس کے کان میں خوبصورت سے اگر بندے لٹکے ہوئے تو کتنا حسین لگتا ہے. اسی طرح سے اگر عرش کے کان سمجھ لیں, عرش کے دونوں کناروں پہ 2 حسین خوبصورت سے کوئی چیزیں لٹکی ہوئی ہیں نوری. پوچھا مالک الملک یہ 2 نور کے خوبصورت حسین شے یہ ہے کیا؟ انہوں نے کہا یہ وہ ہے جس سے عرش کا نور اور بڑھتا ہے, عرش کی زینت اور بڑھتی ہے. یہ عرش کے گوشوارے ہیں. گوشوارے کہتے ہیں اردو میں بندے کو. یہ عرش کا حسن ہے. مالک یہ کون ہے تیرے بندے؟ انہوں نے کہا یہ حسن اور حسین, یہ امامین حسنین و کریمین ہیں, یہ سیدین شہیدین نیرین طاہرین ظاہرین باطنین ابی محمد الحسن و ابی عبداللہ الحسین ہیں. تو یہ ہیں, یہ ہیں, یہ عرش کے. اس روز وہ عرش کے جسے عرش کا دیدار ہوگا تو اس کے گوشواروں کی صورت میں کیا مقام ہے ان کا؟ رب کے عرش کے گوشوارے ہیں, رب کے عرش کا حسن ہے یہ حسن حسین. تو امام حسین نے ایک منت مانی تھی, بس زیادہ تکلیف نہیں دوں گا آج کیونکہ آج 10ویں مجلس ہے اور امام حسین کے تھوڑے سے مسائل پڑھنے. امام حسین نے ایک منت مانی ارواح عالم میں. جب ارواح عالم میں یہ طے ہو گیا نا, ارواح عالم میں یہ طے ہو گیا کہ ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل پر چھری چلائیں گے, ہو گیا یہ طے ارواح عالم میں, کائنات بننے سے پہلے ارواحوں کی دنیا کا طے ہو گیا کہ اسماعیل کے گلے پہ چھری ابراہیم خود پھیریں گے. انبیاؤں کی صفوں میں ہلچل مچ گئی. اس وقت امام حسین علیہ السلام نے منت مانی تھی کہ الہ العالمین اسماعیل کے گلے پر ابراہیم کے ہاتھ چھری نہ پھروا, باپ کے ہاتھ نہ پھروا, اسماعیل کو رہنے دے, اسماعیل کو رہنے دے, ان پر نہ چھری پھروا, میں ان کا دنیا میں فدیہ بنوں گا, وہ چھری میں اپنی گردن پہ پھرواؤں گا. امام حسین نے اس وقت مانی تھی. رسول اللہ کے بیٹے, قرآن کہہ رہے 23واں سے 12 وفادہ بذبح عظیم, یہ فدیہ ہے ذبح عظیم کا. اب اسماعیل کا فدیہ کوئی مینڈا, کوئی دمبا, کوئی بکرا تو ہو نہیں سکتا. کہاں اسماعیل خلیل اللہ کے بیٹے ہیں, اسماعیل خود ذبیح اللہ ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل کی اولاد میں سے ہیں, نسل اسماعیلی میں سے ہیں. وہ چھری پھر جاتی تو یہ تو معاملہ ہی رہ جاتا نا. تو اسی لیے امام حسین نے کہا کہ یہ پورا ہونے دے, یہ نور محمدی تک یہ نور آنے دے. میں حسین مصطفیٰ کا جانشین, مصطفیٰ کا نور عین, ان کے دل و جگر کا ٹکڑا, یہ میں یہ وعدے کرتا ہوں کہ میں یہ وعدہ پورا کروں گا. پھر امام حسین نے جس طرح وعدہ پورا کیا, اس طرح وعدہ پورا کیا کہ کمرے میں گئے, حجرے میں, اور سب کو کہا کہ میں جاتا ہوں. آپ کو پتا تھا کہ ابھی آپ کا جانا آخری نہیں ہے, آپ کو پھر آنا پڑے گا. آپ گئے اور آپ نے کہا حل من ناصر.
اب اس وقت بھی فوت یزید کو بلانے کا مقصد کہ کوئی ہے حل من ناصر، کوئی ہے جو ہماری مدد کر سکے. پھر خود کہہ رہے مجھے جینے کی کوئی آرزو نہیں ہے، میں اپنے بھائی بھتیجے بیٹوں کے اتنے لاشیں اٹھا چکا ہوں کہ آرزو دل میں نہیں، کوئی خواہش نہیں تھی. میں بس تمہیں بچانے کے لیے تمہیں یہاں بلانا چاہتا ہوں، اس منزل پہ تمہیں بچانے کے لیے بلانا چاہتا ہوں کہ اب بھی اگر تم توبہ کر لو، میرے قتل سے باز آ جاؤ، تو اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے گا. میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، میں اللہ سے تمہیں معافی لے کے دوں گا، اللہ تمہیں بخش دے گا. امام حسین علیہ السلام ابھی ایک کلام کر رہے تھے کہ خیمے کا پردہ اٹھا. امام حسین نے بی فضا نے آواز لگائی مولا. امام حسین نے پیچھے پلٹ کے دیکھا، دوبارہ گھوڑا موڑا، خیمے کی طرف گئے. جب خیمے کی طرف گئے تو تب آپ کے خیمے سے بچے کے رونے کی آواز آ رہی ہے. کہنے لگے مولا اس بچے نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا، اس بچے نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا، جھولے سے گرا دیا. یہ بہت پیاس کا لگتا ہے، اس کو لے جائیں. انہوں نے کہا مجھے ان سے کوئی امید نہیں. تو مولا یہ تو بچہ ہے اور ہیں تو یہ بھی مسلمان ہی، نبی کے نام لیوا ہے، دیکھ لیں شاید پلا دے پانی. اچھا تم لوگ کہتے تو میں تمہاری خوشی کے لیے لے جاتا ہوں. اپنی ابا کے دامن میں سید علی اصغر کو چھپایا، اوپر چادر ہو ابا صحیح کی، چلے گئے. لوگوں کو لگا کہ اب حسین قرآن لے کر آ گیا. جیسے صفین کے اندر ہم قرآن لے کر آئے تھے ویسے حسین قرآن لے کر آ گئے. یہ لگا لوگوں کو یہ بات لگی. واویلا وہاں شور مچنے لگا. امام حسین نے اپنا پردہ ہٹا دیا، کہا کہ میں اس چھوٹے سے بچے کو لے کر آیا ہوں اور یہ بچہ بلک رہا ہے پیاس سے. یہ بچہ پیاس سے بلک رہا ہے، 3 دن کا پیاس ہے. اس کی ماں کو دودھ نہیں اترتا. یہ 6 مہینے کا بچہ اگر پانی پی لے گا تو بھی تم سے جنگ نہیں کر سکتا. تم اسے اپنے ہاتھ سے پانی پلا. اگر تمہیں یہ شک ہے کہ میں پی لوں گا تو تم اسے اپنے ہاتھ سے پانی پلا. یہ بات امام حسین نے کہی. حسین نے کہی اور اس کے بعد کہا کہ اچھا تو تمہیں شک ہے پانی تم سے لے کر اس بچے کے بہانے میں پی لوں گا، تم اسے دھیان ریت کر دے. تپتی ہوئی صحرا کربلا کی ریت پر امام حسین نے علی اصغر کو لٹا دیا. علی اصغر کو لٹایا اور لٹانے کے بعد پیچھے ہٹ گئے. کوئی آگے بڑھا نہیں، لیکن فوج میں شور مچ گیا. صاحب اولاد تو وہ بھی تھے، شور مچ گیا. امام حسین نے اٹھایا اور امام حسین کہنے لگے کہ بیٹا یہ تو یہودیوں سے بھی بدتر ہے، انہیں 6 ماہ کے بچے بھی رحم نہیں آیا. یہودی کم سے کم بچوں پہ تو رحم کھا لیتے، اس نصرانی بچوں پہ رحم کھاتے ہیں، 6 ماہ کے بچے بھی رحم نہیں آیا. یہ فوج یزید ہے. اور نہیں آنے کی وجہ ہے رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ 2 بھیڑیے بھوکے بکریوں کے لشکر میں چھوڑ دیں تو بھی اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا دنیا اور مال کا حریص اپنی مال کو نقصان پہنچاتا ہے. یہ بات تو آقا علیہ السلام نے فرمائی تھی. تو یہ سارے مال کے حریص ہیں. ان کو پتا تھا کہ ہمیں یزید سے انعام ملنا ہے، اس لیے ان کو جو ہے بالکل بھی اس بات پہ کوئی وہ نہیں. امام حسین نے اس بچے کو گود میں لیا علی اصغر کو، لینے کے بعد کہنے لگے کہ بیٹا تو اپنی حدت تمام کر دے. دوسری طرف حرملہ بن طاہر جو کہ بہترین تیر انداز ہے، اس سے بصر بن سعد نے کہا کہ اے حرملہ تیر چلا. حرملہ بن طاہر نے تیر چھوڑا. وہ تیر امام حسین کے دائیں طرف سے نکل گیا. پھر ایک چھوڑا تو بائیں طرف سے چلا گیا. اب جب دائیں اور بائیں طرف سے تیر چلا گیا تو حرملہ بن طاہر کے اوپر بصر بن سعد جو کمانڈر ان چیف تھا وہ بڑا غصہ ہونے لگا. کہنے لگا بدبخت تجھے کیا ہو گیا؟ تو ایسا ماہر تیر انداز ہے کہ آنکھ بند کر کے تیر چلائے تو نشانے میں بیٹھتا ہے، پھر یہ کیا حرکت ہے تیری؟ اب جو یہ بات تو اس کے اوپر آنکھوں پٹی باندھی. اب اسے پتہ نہیں ہے، اسے تیر دیا. جو تیر دیا آنکھوں پر پٹی باندھ کر، اس کو جو تیر دیا ہے پتہ ہے کون سا دیا ہے؟ وہ تیر دیا جس سے ہاتھیوں کو مارا جاتا ہے. زہر آلود تیر ہاتھیوں کو مارا جاتا ہے اور 6 مہینے کا بچہ ہے. اور امام حسین یہ جملہ کہہ رہے ہیں، آنکھ پہ پٹی اس نے باندھی، تیر کمان میں لگائی، وہاں وہ تیر کو کمان میں لگا رہا ہے. یہاں امام حسین جملہ کہہ رہے ہیں
بیٹا علی اصغر اپنی حجت کو خط تمام کر دے, اپنی زبان باہر نکال کے نہیں دکھا دے کہ تو کتنا پیاسا ہے. امام نے یہ جملہ کہا, بچے نے زبان باہر نکالی ہے, وہاں سے حرملہ نے تیر چھوڑا ہے, تیر بچے کے حلق پہ بیوس ہوا, حلق سے گزرتا ہوا تیر امام کے بازو میں بیوس ہوا. امام نے بچے کا تیر نکالا, جب بازو سے تیر نکالا تو بچہ تیر پہ جھول گیا. اب امام نے جو تیر نکالا تو بچہ تیر پہ جھول گیا. وہ 6 مہینے کا بچہ, آپ خود اندازہ لگائیں اس کے وزن کا, اور وہ تیر پہ جھول گیا. وہ تیر وہ جس سے اتنا بڑا تیر 1 میٹر سے زیادہ لمبا, جس سے ہاتھیوں کو مارا جاتا ہے. سوچے تو آپ, ہاتھی کا کسی ہلکے تیر سے مرتے ہیں, کیسی انسانیت ہے. پھر کہتے کہ وہ بھی انسان تھے. ارے یزیدی انسان ہی نہیں تھے, نہ یزید انسان تھا, نہ یزیدیت انسانیت کی بات کرتی ہے. بچے کو نکالا, اب بچے کے حلق سے تیر نکالا, بچے کے حلق میں چھید ہو گیا. جب کوئی چیز آر پار ڈرل مشین کی چلی جاتی ہے, روڈ تو آر پار کر دیتی ہے تو چھید ہو جاتا ہے نا. بچے کے حلق میں چھید ہو گیا, تیر نکالا, بچے کے حلق سے خون کا فوارہ جاری ہوا. امام حسین نے وہ خون اپنے ہاتھوں پہ اچھلا نا, تو آسمان کی طرف پھینکنا چاہا. آوازیں نہیں, حسین اگر ایسا کر دیا نا تم نے تو پھر آسمان سے کبھی بارش نہیں ہوگی. پھر وہ خون امام حسین نے زمین پہ ڈالنا چاہا, تو پھر آواز آئی, نہیں حسین اگر تم نے ایسا کر دیا تو زمین پہ کبھی فصل نہیں اگے گی, کبھی فصل نہیں اگے گی. امام حسین نے وہ خون اپنے چہرے پہ مل لیا, اپنے سینے پہ کپڑے ملا, اب بچے کو لے کے چلے, 7 بار قدم آگے بڑھایا. پھر ہمت نہیں ہوئی, 6 ماہ کا بچہ ہے, اس کی ماں کو میں کیا جواب دوں گا. پانی پلانے لایا تھا, تیر کھلانے تو نہیں لایا تھا. اور وہ بچہ بھی تو تیر نکال دیا, وہ نکل گیا فواری طرح. لیکن چہرے کا حسن, چہرے کی مسکراہٹ کیسی ہے بچے کی, چہرے کی مسکراہٹ کا عالم دیکھیں. شاعر میر انیس کہتے ہیں, تمثیل میں عصمت کی کلی کون کہے گا, تمثیل میں مثال میں عصمت کی کلی کون کہے گا, اصغر کو ولی ابن ولی کون کہے گا. کیونکہ ولی ابن ولی ہے نا, اصغر حسین کے بیٹے ہیں, حسین علی کے بیٹے ہیں, تو یہ ولی ابن ولی, یہ تو خاندانی ولایت ہے نا. تو اصغر کو ولی ابن ولی کون کہے گا. اس واسطے کھایا ہے تیر کو ہنس کے, اس واسطے کھایا ہے تیر کو ہنس کے, میدان میں رویا تو علی کون کہے گا. علی کی شان تھوڑی میدان میں رونا, تو 6 مہینے کا علی اصغر بھی میدان میں نہیں رویا. ہائے ہائے, وہ 6 مہینے کا علی اصغر نہیں رویا. کیوں؟ امت کی شفاعت کا معاملہ تھا نا. امام حسین نے کربلا کے لیے نکلتے وقت 28 رجب کو یہ کہا تھا, علی اصغر تم نہیں گئے تو کربلا نہیں ہوگی. مظلومیت کا انداز تو اس بات سے ہوتا ہے نا, حسین سے دشمنی ہو سکتی ہے, عباس سے ہو سکتی ہے, اور محمد سے ہو سکتی ہے, اکبر سے ہو سکتی ہے, جوانوں سے ہو سکتی ہے, 6 مہینے کے بچے سے کیا دشمنی ہے. امام حسین رضی اللہ عنہ لے کے گئے. بیٹی کہنے لگی کہ بابا جان مجھے پتا علی کا زیادہ پیار کرتی ہے, علی کا زیادہ پیار کرتی ہے. کہنے لگی بیٹا تمہیں کیسے اندازہ ہوگا. میں نے کہا کہ آپ دیکھیں, آپ اسے پانی پلا کے لے آئے اور میں ابھی تک پیاسی ہوں. تو کہنے لگے بیٹا میں اسے پانی پلانے تو لے کے ضرور گیا تھا, لیکن پانی پلا کے نہیں لایا, تیر کھلا کے لے کر آیا. آپ نے ابا کا دامن کھول دیا. ماں نے وہ منظر دیکھا نا بچے کا, میں کہہ رہا آواز کے بے ہوش ہو گئی. 2 ہی بچے ہیں رباب کے, ایک سکینہ, ایک علی اصغر. ایک زندان شام میں شہادت ہوئی ہے, ایک کربلا میں. نسل اجڑ گئی امام حسین. رباب کے 2 بچے, ام لیلہ سے بھی 2 ہی بچے, ایک علی اکبر, ایک فاطمہ صغرا. علی اکبر کربلا میں شہید ہوئے, فاطمہ صغرا مدینے میں وصال کیا. امام حسین کی نسل میں کچھ بچا نہیں تھا سوائے کہ امام زین العابدین تھے. یہ رب کی مشیت تھی کہ امامت چلنی تھی. امام حسین نے اس بچے کو خیمہ رباب کے تنابوں کے پیچھے ہی تدفین کی, تدفین کر دی. اب اگر
آپ اجازت دیں تو کچھ امام حسین کے مسائل پڑھ دوں میں. تو ایک بار درود پڑھ لیں. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بقول شاعر تاریخ دے رہی ہے یہ آواز دم بدم. تاریخ دے رہی ہے یہ آواز دم بدم. ہر مصرے میں آپ کو مزہ آئے گا. تاریخ دے رہی ہے یہ آواز دم بدم. دستے ثبات و عزم ہے دستے بلا دے گا. اگر کسی کو صبر اور عزم سمجھنا اور دیکھنا ہے نا تو بس کربلا دیکھ لے. دستے ثبات و عزم ہے دستے بلاد و غم. صبر مسیح اور جرت سقراط کی قسم. صبر مسیح اور جرت سقراط کی قسم. اس راہ میں صرف ایک انسان کا ہے قدم. اس راہ میں ہے صرف ایک انسان کا قدم. جس کی رگوں میں آتش بدر و حنین ہے. جس کی رگوں میں آتش بدر و حنین ہے. اس سورما کا اسم گرامی حسین ہے. کوئی عام بات تھوڑی ہے حسین ہونا. ایک ہندو عورت نے پوچھا تھا. ہندو عورت نے اپنی تقریر کے اندر پاکستان بننے سے پہلے اس نے پوچھا تمہارے یہاں اتنے ولی پیر پیدا ہوتے ہیں, اتنا کچھ ہوتا ہے, اور تمہارے یہاں اتنے وقت کے ہر وقت یزید پیدا ہوتے رہتے ہیں, ہر وقت یزید پیدا ہوتے ہیں, یہ بتاؤ تمہارے یہاں حسین کوئی کیوں نہیں پیدا ہوتا؟ اتنے یزید پیدا ہوتے ہیں, حسین کوئی کیوں نہیں پیدا ہوتا؟ پہلا سوال کیا اس نے مسلمانوں کے مجموعے سے, ہندو عورت تھی وہ 43 سے پہلے, بڑے صغیر میں سوال کیا. ایک بار کیا نا تو اس مسلمان کے ہندو کا مجمع تھا اور مسلمان بھی بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ, ہندو مسلمان دونوں کے. ایک مسلمان بزرگ بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے خاموشی اختیار کر دی. دوسری بار پوچھا کوئی مسلمان ہے جو میری بات کا جواب دے گا؟ اتنے یزید تم میں پیدا ہوتے ہیں. 50,000 کا لشکر سراج الدولہ کا تھا. ایک یزیدی, ایک میر جعفر, ایک میر صادق, ایک ہی شخص تھا نا بدبخت, ایک ہی بدبخت تھا. رات ہی رات میں 40,000 کا لشکر نے لڑنے سے منع کر دیا. صبح 5,000 کا لشکر ساتھ چھوڑ دیا. جو مار کا انگریزوں نے جیتنا ہی نہیں تھا کسی قیمت پہ, بغیر قتل و غارت کے, بغیر کسی فساد کے بہت آسانی سے جیتے. قوم میں میر جعفر اور میر صادق ہو جائے نا ضرورت نہیں پڑتی. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے جاباز قسم کے سپاہی اور رسول اللہ کے ایسے نواسے جنہوں نے ارواح عالم میں امام حسین نے خود منت مانی کہ مالک میں اسماعیل کا ذبیحہ فدیہ بنوں گا, تو اسماعیل پہ چھری نہ چلنے دے. اور اتنے بہادر ہیں, اتنے بہادر ہیں کہ ابراہیم نے, خلیل اللہ نے آنکھوں پٹی باندھی تھی. آپ علی اکبر کو لے گئے تو پٹی نہیں باندھی آپ, علی اکبر کا لاشا لائے تو پٹی نہیں باندھی تھی آپ نے, اور خود گئے آپ. تو جب ایک رات پہلے یہ یزیدوں نے اعلان کیا نا, یزیدوں نے اعلان کر دیا ایک رات پہلے, اور اعلان کیا کیا, وہ کہنے لگے کہ بس رات میں ہی نا ان کے اوپر حملہ کر دو. ایسے ہی یہ شغل ہوتا ہے نا لوگوں کا, تفریح ہوتی ہے, تو رات میں حملہ کر دو. تو رات میں ان کو جو ہے نا شہید کر دیتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے اب چلتے ہیں, صبح ہمارا کام ختم ہو جائے گا. یہ بات طے پائی ان کے درمیان, وہ انہوں نے اعلان کیا. تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین کے خیمے میں آئے اور کہنے لگی کہ بھائی حسین, اچھا امام حسین اپنی خیمے کی کسی ایک تناب کے ساتھ ٹیک لگا کر اکڑو بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے گھٹنوں پر اپنا سر رکھا ہوا ہے. سیدہ زینب نے جب آ کر تھوڑی دیر دیکھا کہ بھائی اسی حالت کے اندر ہیں, تبدیلی نہیں آئی, تو کہا بھائی سو رہے ہیں. تو بھائی کہنے لگے کہ سیدہ زینب سے کہنے لگے امام حسین بتاؤ زینب اس حال میں کہ اب جب کسی کی دنیا سے جانے بھی تھوڑی دیر رہ گئی ہو, تھوڑا وقت رہ گیا ہو, اور پھر اتنی سخت کانٹوں کی زمین پر کسی کو نیند آ سکتی ہے؟ جسے جانے کا پتہ ہو اسے تو ویسے بھی نیند نہیں آتی. تو انہوں نے کہا بھائی آپ پھر اس حالت میں یہاں بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ زینب تم سے بات ہو گئی,
ساری بیویوں سے، ازواج سے، بہنوں سے بات ہو گئی، اپنے اصحاب سے بات ہو گئی، فوج یزید سے بات ہو گئی. اب جو رہ گئی تھی نا بات، وہ نانا رسول اللہ سے رہ گئی تھی. آخری ڈائلاگ میں نانا رسول اللہ کے ساتھ کر رہا تھا. نانا مجھے بتا رہے تھے کل کرنا کیا ہے، اور میں نانا کی تعلیمات سن رہا تھا. نانا مجھے ڈکٹیشن دینے آئے تھے، نانا رسول اللہ آئے تھے، تو میں رسول اللہ سے ملاقات کر رہا تھا. کہہ رہے تھے نانا مجھ سے، حسین پریشان نہیں ہو، بس تھوڑا سا وقت رہ گیا، تو میری گود میں بیٹھ کے میری لال جامع کوثر پیے گا. یہ تو حسین کا شرط ہے، تو جامع کوثر پیے گا. لیکن یہ کیسی بدنصیبی تاریخ کی کہ مسلمانوں میں اتنے یزید تھے. جب دوسری بار پوچھا نا اس عورت نے کہ کوئی حسین کیوں نہیں پیدا ہوا، جب تیسری بار پوچھا تو پھر وہ بزرگ تڑپ گئے. اب اٹھے اور کہنے لگے کہ بیٹا حسین تو پیدا ہو سکتا تھا، حسین تو مسلمانوں میں اب بھی پیدا ہو سکتا تھا، لیکن فاطمہ جیسی کوئی ماں نہیں. حسین کے حسین ہونے میں فاطمہ کا کمال ہے. بابا فرید شکر گنج وہ لاکھوں لوگوں کا مجمع آتا ہے، کروڑوں لوگ وہاں پر آتے ہیں. جو آتے ہیں تو بابا فرید صاحب کمال بنی ہیں تو یہ ان کی والدہ کا کمال ہے. باعث مستامی ہے تو ان کی والدہ کمال ہے. حضور غوث الاعظم ہے تو ان کی والدہ کمال ہے. کہاں سے سیکھے بائی سے بڑے؟ ماں کے پیٹ سے. اگر ماں ٹک ٹاک دیکھ رہی ہوتی، ماں گانے سن رہی ہوتی، ماں آوارگیاں کر رہی ہوتی تو بیٹا بھی وہی ماں کے پیٹ سے لے کر آتا. ماں نے 22 سے 12 یاد کیے ہوئے تھے، وہ پڑھتی تھی تو بچے کو یاد ہو گئے. ہماری ماں کو ایسی ضرورت ہے. آج ہماری مائیں سدھر جائیں، بہن بیٹیاں سدھر جائیں تو پھر وہی معاشرہ بدل جائے گا. ہمیں تو برباد کیا گیا ہے. چھوٹی چھوٹی جو ہے موبائل دے کر اور اس پہ بڑی بڑی اپلیکیشنز ڈاؤن لوڈ جاتی ہیں اور اور سارے کام ہوتے ہیں بہت سستے میں. فری ڈاؤن لوڈ، یہ گھنٹے فری، وہ گھنٹے فری کرتے رہے. موبائل چلاتے ہیں، ہر وقت موبائل چلائیں. آپ کو تو اللہ رسول سے دور ہی موبائل کے ذریعے کیا گیا. آپ کو پتہ ہے موبائل یہ ایپل کی جو کمپنی ہے اور یہ جو نوکیا کی جو کمپنیز ہیں، اس یہ ساری سنوفی وغیرہ جتنی بھی بڑی کمپنیز ہیں جو یورپین کمپنیز ہیں، یہ جس ملک سے تعلق رکھتی ہیں وہاں پر اس طرح سے موبائل یوز نہیں ہوتا جس طرح یہاں پر ہوتا ہے. فرانس بہت بڑی کمپنی ہے اور جرمنی کاسمیٹکس میں، فرانس میں اس کی کاسمیٹکس کا 10% بھی یوز نہیں ہوتا. ہندوستان پاکستان میں، ہندوستان بہت بڑی مارکیٹ ہے فرانس کی کاسمیٹکس کی، اس کے بعد پاکستان اور پھر بنگلہ دیش، یعنی ساؤتھ ایشیا پوری دنیا میں سب سے بڑی مارکیٹ ہے کاسمیٹکس کی. وہ بناتے ہیں اور اس سے اربوں روپے کماتے ہیں. سوچیں تو یار ہم نے اپنے معاشرے کو کہاں لگا دیا ہے. کروڑوں لاکھوں روپے کاسمیٹکس ضائع کرتے ہیں ہم تو. فرانس کی کمپنی ہے، فرانس میں بنتا ہے، بہت سستا ملتا ہوگا، پھر بھی فرانس میں یوز نہیں ہوتا. یورپ میں کاسمیٹکس اتنا یوز نہیں ہوتا جتنا کہ آپ کو بر صغیر میں یوز ہوتا ہے. موبائل کے پیکیجز جتنے آپ کو سمجھائے جاتے ہیں اتنا دنیا میں کہیں نہیں ہے اس طرح کی، کیونکہ وہ لوگ ضرورت کے تحت استعمال کرتے ہیں. یہ ضرورت کی چیز ہے، اپنے آپ کو برباد کرنے کی نہیں، اسپوائل کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے. لیکن آج ہم نے اپنے آپ کو اسپوائل کر دیا اس کے ہاتھوں. آپ میں سے کوئی بھی کیوں نہیں تمنا کرتا کہ مجھے ایسی کوئی بیوی ملے، کیونکہ اس کا اپنا خود کا کردار بھی ایسا نہیں ہے نا. پھر تو ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، اب اللہ کی پسند کیا ہے؟ مومن کے لیے مومن عورتیں اور مسلمانوں کے لیے مسلمان عورتیں. میں کس درجے میں پاتا ہوں اپنے آپ کے اپنے اسلام کو؟ میں جس درجے پہ پاؤں گا اسی درجے کی تو عورت ملے گی مجھے. میں بالکل لو کلاس کا ہوں، عورت مجھے بالکل متقی پرہیزگار ولی کامل چاہیے. مجھے وقت کی رابعہ چاہیے عورت، تو وقت کی رابعہ بصری مجھے ملے. میں خود چور ہوں، میں بد نگاہی کرتا ہوں، میں بے شرمی کرتا ہوں، میں بے حیائی کرتا ہوں، میں شراب پیتا ہوں، میں جوا کھیلتا ہوں، میں غلط کام کرتا ہوں، تو مجھے وقت کی رابعہ نہیں ملے گی. پہلے مجھے اپنا کو سدھارنا پڑے گا وقت کی رابعہ حاصل کرنے کے لیے. پھر جو اولاد ہوگی یہ اولاد ان کی ہے جو وقت کے اپنے ولی کامل تھے.
تو ان کی اولاد کوئی قطب الدین بختیار کاکی کی اوشی بنتی ہے، تو کوئی بابا فرید بنتا ہے، کوئی نظام الدین بنتا ہے، کوئی سرکار غوث الاعظم بنتا ہے، کوئی غریب نواز بنتا ہے. ایک بار درود پڑھ لے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. ڈائلاگس ہو گئے، فجر کی نماز آپ نے سن لی، فجر کی نماز بھی ہو گئی، ایک کے بعد دیگرے لوگ جانے لگے. علی اکبر کو بھی آپ علی اصغر کو بھی لے کر آ گئے. علی اکبر کے بعد علی اصغر گئے، اس کے بعد کوئی نہیں بچا. انہوں نے کہا زینب سلام، فضا سلام، رقیہ سلام، رواب سلام، شہر بانو سلام، سب کو سلام کیا. بچیوں کو پیار کیا، اپنی بیٹیوں کو، سب کو کہا. سکینہ سے کہا کہ بیٹا میرے بعد پھپھی اماں سے یا بھائی سجاد سے سینے پہ سونے کی ضد نہیں کرنا، مجھے بابا کے سینے پہ سونا، یہ ضد نہیں کرنا. سکینہ وہ بیٹی تھی مولا حسین کی، 4 5 6 سال کی بچی ہے. یہ میں اختلاف روایت 3 لفظ بول دیں، 4 5 6، ورنہ بہت ساری مستند روایت تو 4 اور 5 سال کی ہے. 4 5 سال کی بچی ہے. آپ سمجھتے ہیں چھوٹی سی بچی ہے، باپ کے سینے پہ سونے کی آتی ہے. تو باپ سمجھا کے جا رہے ہیں بیٹا ضد نہیں کرنا. آپ خیمے سے نکلے نا تو آپ دلجنا پہ بیٹھے اپنے، تو آگے پیچھے دیکھنے لگے، اس لشکر کو دیکھنے لگے. یہ سب کو تو میں نے سوال کرا تھا، مجھے کوئی سوال کرنا نہیں. تو آپ کی بہن سیدہ زینب لگام پکڑی تھی، آپ کے گھوڑے کی لگام بہن نے پکڑی اور لگام پکڑ کے کہا کہ بھائی میں ہوں نا، آپ سب کو سوال کراتے ہیں، تو میرا ماں جایا ہے، میں تجھے سوال کرا. سوال کرایا، سوال کرانے کے بعد بھائی سوال ہوا، بہن خیمے کو، اور زلجنا چند قدم آگے بڑھا کہ رک گیا. امام حسین کہتے ہیں میں جانتا ہوں کہ تو تھک گیا ہے، صبح سے مقتل جا کے اور واپس آ، تو تھک گیا ہے، بس تجھے تو میری بتایا نہیں ہے، پھر بھی گھوڑا حسین کا ہے نا تو اسے خبر ہے. وہ اونٹنی قصبہ رسول اللہ کی تو اسے خبر تھی، تو یہ گھوڑا حسین کا ہے، اسے بھی خبر ہے. سبحان اللہ. یہ رسول اللہ کا نواسا ہے. کہا تجھے تو خبر ہے، بس میری منزل کا، مجھے وہاں اتار دو، پھر تو آزاد ہے، جہاں چاہے چلے. اس بے زبان نے اپنی بے زبانی میں 2 مرتبہ سر کو جھکایا. سر کو نیچے کیا نا تو مولا حسین نے نیچے مڑ کے دیکھا، تو دیکھا کہ سکینہ گھوڑے کے پاؤں سے لپٹی ہوئی ہے. امام حسین گھوڑے سے نیچے آ گئے بے قرار ہو کے. میں نے کہا بیٹا میری زندگی میں تم خیمے سے باہر آ گئی. یہ سیدانیوں کو پڑھتا، بیٹا میری زندگی میں تم خیمے سے باہر آ گئی. ان کا بابا جان میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں آپ کے سینے پہ لیٹ جاؤں. امام حسین نے اس تپتی ہوئی صحرا میں لیٹ گئے بیٹی کے لیے، اور بچے کو سینے پہ لٹایا، پیار کیا اور کہا کہ اب آج کے بعد یہ ضد نہیں کرنا. بچی کو بھیجا، سوار ہوئے، اب مقتل کی طرف دوڑے. امام حسین جیسے ہی مقتل کی طرف گئے اور آپ نے تقریر کرنا شروع کی. تقریر کی تو آپ نے تقریر کی. میرے پاس وقت تو نہیں کہ میں اپنی تقریر پڑھوں، خطبہ پڑھوں آخری جو امام حسین نے کہا. کیا دل آخری خطبہ ہے، خطبہ رسول کے بعد یہ خطبہ حسین ہے جو کربلا کے اندر ہے. بس تاریخی خطبہ آپ نے دیا ہے، پیش کیا ہے، امام حسین کا خطبہ. تو وہاں سے ایک بدبخت کی آواز آتی ہے، یا رسول اللہ آپ کے خطبے میں سب صحابہ تھے اور بڑے ذوق اور شوق سے سن رہے تھے، اور یہاں پر ایک بدبخت چیخ رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ حسین جلدی کرو، تمہیں فارغ کر کے، نعوذ باللہ من ذالک، تمہیں شہید کر کے پھر ہم نے نماز ادا کرنی ہے اپنی. آئے کون سی نماز پڑھو گے، کون سی نماز پڑھو گے؟ جب تم کہو گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو تمہیں کیا خیال آئے گا؟ آل محمد ہے کون جو تم نماز میں کہہ دو گے؟ وہ کون ہے؟ امام حسین جنگ شروع ہوئی. آپ نے جب قلب لشکر پہ حملہ کیا نا تو قلب لشکر پیچھے چلا گیا، دور کربلا کی آخری حد تک چلا گیا. تو آپ نے میں منا و میں سرا پہ حملہ کیا، فوج بھاگنے لگی، فوج یزید میں ہنگامہ مچ گیا، وہ بھاگنے لگی، بڑی تیزی سے فوج پیچھے کو بھاگ رہی اور امام حسین آگے کو بھاگ رہے ہیں. اور ٹیلہ زینبیہ پہ کھڑے ہو کر سیدہ زینب اسی ٹیلے پہ جس میں امام حسین کھڑے تھے، ٹیلہ زینبیہ پہ، اس کا نام ٹیلے کا نام ٹیلہ زینبیہ ہے، اس پہ کھڑے ہو کر سیدہ زینب یہ منظر دیکھنی ہے، یہ منظر دیکھنی ہے، اور منظر دیکھنی ہے یہ منظر کہ بھائی نے کیا عالم مچا لیا. اور امام حسین کہہ رہے ہیں عباس دیکھو اپنے بوڑھے بھائی کی جنگ، علی اکبر دیکھو اپنے بوڑھے باپ کی جنگ، دیکھو اپنے شہزادوں کو بلا رہے ہیں،
اپنے خانوادوں کو بلا رہے ہیں، اپنے دوستوں کو، اپنے بھائیوں کو بلا رہے ہیں، دیکھو میری جنگ دیکھو. اور امام حسین آگے بڑھتے گئے. فوجی عزیز کو حکم ملا کہ اس کو چاروں سے گھیر لیں. پھر تیر مارے گئے، بھالے مارے گئے، نیزے مارے گئے. اور اس جسم نازنین پہ جسے حضور چوما کرتے تھے، چومتے تھے رسول اللہ، اس کے اوپر 1974 زخم آئے. یہ میری نہیں، غیروں کی گنتی ہے. وہ بھی مانتے کہ 1974 زخم جس میں نازنین بائیں سے رسول اللہ چومتے تھے، کوئی جگہ بچی نہیں. یہ جملہ بھی مقتل کا ہے کہ کوئی جگہ بچی نہیں. بتاتا ہوں میں کیسے نہیں بچی. امام حسین گھوڑے سے نیچے آئے، کیا شمر قریب آیا. یہ وہی حسین ہے جنہوں نے اپنے والدہ سے شکایت کی تھی، نانا جان مجھے ہونٹوں پہ پیار نہیں کرتے، میں ہونٹ بڑھاتا ہوں، نانا جان مجھے گردن میں پیار کرتے ہیں، میری گردن پہ بوسہ لیتے ہیں. ماں نے پوچھا، ماں سے پوچھنے کیا میرے منہ سے بدبو آتی ہے؟ کہ نہیں بیٹا تمہارے منہ سے بدبو نہیں آتی. تو شہزادہ جنوں کو تمہارے منہ سے کیسے بدبو آتی؟ نانا جان مجھے ہونٹ پہ پیار نہیں کرتے، مجھے گردن پہ پیار کرتے، مجھے سمجھ بھی نہیں آتی بات. کہنے رسول اللہ سے پوچھا، یا رسول اللہ حسین ایسی سی بات کہہ رہے، آپ بتائیں ایسا کیوں؟ کہنے لگے کہ بیٹا جب یہ کربلا کے بن میں جائے گا نا اور سجدے میں سر رکھے گا تو ظالم اس کی گردن پہ ضرب مارے گا، اور میرے پیار کرنے کی کیفیت یہ ہے جس جگہ میں اپنے لب لگا دوں وہاں درد نہیں ہوتا، اس لیے میں حسین کو گردن پہ پیار کرتا ہوں. کہ جب حسین کے اوپر وہ ضرب لگائے گا نا تو پوچھا شمر سے کہ شمر میں اپنے رب کو ایک سجدہ کر لوں، پھر سجدے کر لوں، پھر تو میری گردن کاٹ دے گا. کہنے لگا ٹھیک ہے. امام حسین نے اپنا سر سجدے میں رکھا. بہت ساری تفصیلات ہے کیونکہ دامن وقت میں گنجائش تھی، اس لیے میں نے بات حذف کر دی. امام حسین نے سجدے میں سر رکھا، بس 2 لمحے کی توجہ آپ چاہیے. سر سجدے میں رکھا. امام حسین نے تپتی ہوئی ریت پر صحرا میں ناپ اپنے رب کے لیے خاک آلود کی اور وہ بات یاد دلائی جو ارواح عالم نے کہی تھی. امام حسین سجدے میں، شمر بھی سجدے میں چلا گیا. یعنی مطلب کہنے کا سجدے میں نہیں گیا، اسے سر زمین پہ رکھ دیا، کان قریب کر دیے. سنوں کہیں ایسا تو نہیں کہ اس وقت حسین کوئی بد دعا دے دیں مجھے اور میری قوم کو کہ اس پہ اللہ کا عذاب آ جائے. یہ یقین ہے کہ حسین بد دعا دیں گے تو اللہ کا عذاب آ جائے. اس کے باوجود بھی سن رہے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، حسین کیا کہہ رہے ہیں. یہ بات اب امام حسین وہ بات کہہ رہے ہیں ساری، وہ جو فدیہ ہے، اور ارواح عالم میں رسول خدا اور مولا علی مشکل کشا اور امام حسن کے ساتھ ساتھ تمام انبیاء علیہ السلام سجدے کو دیکھنے آ گئے. وہ سجدہ جو علی کا ایک باقی تھا مسجد کوفہ کا سجدہ وہ حسین ادا کر رہے تھے، اور یہ جو گردن دے رہے ہیں یہ اسماعیل کے ذبیحے کے فدیے میں. تو یہ سارے انبیاء آ گئے، سارے انبیاء، اور کانپ رہے ہیں یہ منظر دیکھ کر. اسماعیل خود دنگ ہے، ابراہیم پائے سبات میں لرزش آ جائے بڑے بڑے کی. حسین کا جو سجدہ ہے نا، اور حسین اس وقت شمر نے جب دیکھا نا تھوڑی دیر ہو گئی اور رب سے مناجات کر رہے ہیں، تو تلوار کی سیدھی سرا نہیں، الٹی حصہ جو موٹی ہڈی ہوتی ہے اس سے ایک ضرب ماری، پھر امام حسین کی گردن دوسری ضرب ماری، تیسری ماری، اس کے بعد یکے بعد دیگرے مارتے مارتے 14 ضربیں ماری، اور 14 ضرب مار کے گردن کی ہڈی توڑ دی. اور امام حسین کی زبان پہ تسبیح ہے سبحان ربی الاعلی. مولا حسین کی زبان پہ تسبیح ہے سبحان ربی الاعلی. پاک ہے وہ ذات جس کی میں عبادت کرتا ہوں نا، میں نے اس کو عبادت کے لائق مانا ہے، وہ ایسی شان کی لائق عبادت ہے کہ میری گردن کٹ رہی ہے، ٹوٹ رہی ہے، لیکن زبان پہ اسی کا ذکر جاری ہے. یہ حسینیت ہے، یہ کمال فن ہے کہ زبان سے اس کا ذکر نہ رکے. 14 ضربوں کے بعد گردن ٹوٹی. سر کو امام حسین کے سر سینہ پہ لگایا، شور بلند ہوا. مغرب سے تیز آندھی چلی، سرخ رنگ کی آندھی چلی، پورا آسمان سیاہ پڑ گیا. امام حسین کی شہادت سے آسمان سیاہ پڑ گیا، لال ہوا پھر سیاہ پڑ گیا. نکارے بجنے لگے، خوشی کی تازیاں بجنے لگے. سید سجاد سے کہنے لگی بیٹا سجاد جا کے دیکھو کس بات کی تازیاں بج رہے ہیں.
سجاد نے خیمے کا پردہ ہٹایا، آسمان پہ نظر گئی تو سر سنا پر نظر پڑی، امام حسین کا چہرہ، سر، اور سر پہ وہ زلفیں، وہ وجود نہیں، بس اتنی سی گردن اور وہ زلفیں، اس چہرے کو دیکھا جسے رسول اللہ بوسہ دیا کرتے تھے. آپ نے سلام کیا، السلام علیکم یا ابا عبداللہ حسین، اے مولا حسین تجھے، آپ کو میرا سلام. اس کے بعد خیموں پہ تیر برسائے گئے، خواتین کے خیموں پہ تیر برسائے گئے. ابھی معاملہ ختم نہیں ہوا. جب خواتین تیر برسانے کے بعد بھی باہر نہیں آئی نا، یہ سیدانیاں تھیں، تو انہوں نے خیموں کو آگ لگا دی. اب سیدہ زینب پوچھنے لگی، اب سجاد تم بتاؤ، اندر ہی رہ کر جل کے مر جائیں یا باہر آ جائیں؟ انہوں نے خود بھی کہا باہر آ جائیں. امام وقت باہر آ جائیں. باہر آ گئے. وہ جن کا آنچل نہ دیکھا محروم آ جائیں. آج یزیدی فوج، یہ بدبخت فوج کے سامنے باہر آ گئی. جس کے ہاتھ جو لگا، کسی کے ہاتھ سکینہ کے بالیاں لگی، وہ چھین دی، ان کے کان سے بچی کے خون بہنے لگا. جس کے ہاتھ جو لگا وہ چھینتا چلا گیا. حارث بن نوفل کے ہاتھ سیدہ زینب کی چادر لگی، یوں مارا نیزہ اور یوں چادر ہوا میں اچھال دی، سیدہ زینب کی چادر چھین لی. حارث بن نوفل نام ہے اس بدبخت کا. پوچھا کیا کرو گے چادر کا؟ کہا اپنی بیوی کو دوں گا کہ زینب کی چادر، اسے پہن کے نماز پڑھا کرے. زینب اتنی مقدس ہستی ہے کہ اس کی چادر کی یہ اہمیت ہے. بے شرم نہیں آئی اس کو بے پردہ کر کے. تجھے یہ نہیں سمجھ میں آیا تھا کہ زینب وہ ہستی ہے جس کے پردے کا اہتمام کیا مولا علی نے، کہ رات کے وقت مدینے سے کوفے بھیجا اور امام حسن آگے چلتے، امام حسین پیچھے چلتے، تاکہ اس کے پاؤں کے جو سایہ ہے یا جسے وجود کا سایہ ہے وہ بھی زمین پہ نہ پڑے، کسی کی نظر نہ پڑے، اس سائے کا بھی چھپایا. تو سوچے زینب وہ ہستی ہے. لوگ اس زمانے میں دن میں سفر کرتے تھے اور رات میں رکتے تھے، لیکن مولا نے فرمایا تھا تم رات میں سفر کرنا اور دن میں رکنا. دن میں پڑاؤ کرو گے تو کہیں چھپے رہو گے خیمے میں، سرائے میں، اور جب رات میں سفر کرو گے تو لوگ سفر نہیں کرتے، سب لوگ اپنے گھروں میں ہوں گے. تم اس رات میں سفر کرنا. یہ مولا علی ہیں اور یہ سیدہ زینب کا پردہ ہے، رسول اللہ کی نواسی ہیں. یہ ہمارے آپ کے گھر کی عورت نہیں ہے، یہ وہ پردہ ہے. اب سب کچھ چھن گیا. چھننے کے بعد سروں کی گنتی ہوئی 71. کتنے؟ 71 سر ہیں. کہنے لگے ہم نے تو 72 شہید کیے، 71 سر ہیں. آپ صاحب اولاد ہیں، جملہ سنیے گا ذرا دل کے کانوں سے. 71 سر ہیں. تو کہنے لگا ہاں. ایک بدبخت کہنے لگا مجھے یاد آیا وہ چھوٹا سا بچہ جس حسین لے کر آئے تھے نا، ساتھ لے کر چلے گئے، تو وہ اس کو نا انہوں نے کہیں تدفین کر دی تھی، اس کی کہیں تدفین کر دی تھی، اس لیے وہ بچہ کا سر نہیں ہے اس میں، باقی سارے. اب وہ ستارے سا بچہ، 6 ماہ کا چھوٹا سا بچہ، اتنا سا، اس کو تدفین کر دیا. اب رات کے اندھیرے میں کہاں پتہ لگے کہ تدفین کہاں کی تھی، کہاں ہے؟ تو جلے ہوئے خیمے کی تنابوں کے قریب. ان کا مجھے یاد آیا کہ رباب کے خیمے کے پیچھے کی تھی. تو وہ جو ہے نا وہاں جہاں خیام حسینی تھے وہیں پر 2-3 لوگ چلے گئے گھوڑے پر، نیزہ ہاتھ میں لے کر، زمین پہ مارتے نیزہ نکالتے، مارتے اور نکالتے. جہاں کہیں لاش ہوگی نیزہ اس میں پھنس جائے گا، پھر لاش کو باہر لے کے آئے گا. صحرا کی مٹی آپ کو پتا کیسی ہوتی ہے؟ وہ چیز پھنستی نہیں. تھوڑی دیر کے بعد ایک بدبخت کا نیزہ پھنس گیا. یہ منظر میری فضا دیکھ رہی تھی اوپر سے. اس سے جب نکالا نا، یوں کبھی جھٹکا دیا تو دیکھا چھوٹا سا بچہ نیزے کے اوپر. اب اس نے گھوڑے سے اترا، نیزے کو زمین پہ رکھا، گھوڑے سے اترا، نیزے سے بچے کو نکالا. شہادت کے بعد لاش کی پامالی ہو رہی ہے. اب اس کے بعد نکالنے کے بعد نیزہ سائڈ میں رکھا، چھوٹا سا چھرا جیب نکالا. نکالنے کے بعد اب اس بچے کی گردن کاٹ. رباب یہ کہنے لگی، حضرت بی بی فضا کہتی ہے رباب تیرے بچے کی خیر. بس یہ جملہ کہا ہے. وہ دوسرا منظر تھا کہ ماں کی زبان کو تالا لگ گیا، صدمہ لگ گیا. پھر اس کے بعد 6 سال وہ ماں زندہ رہی ہے. مختار بن عبیدہ سقفی نے 6 سال کے بعد حرملہ بن طاہر کا سر کاٹ کے بھیجا ہے، اور ماں زندہ رہی. ماں نے کسی نے کچھ کلام نہیں کیا 6 سال تک، کوئی کلام نہیں کیا.
واجبی کلام کے علاوہ کلام نہیں کیا آپ نے، اور بس اتنا کیا. کیا کیا کہ جب وہ سر آیا نا تشت میں پیش ہو کر آیا سید سجاد کے پاس، مدینے بھیجا. کاٹا کہاں تھا؟ کوفے میں تھا. کہاں بھیجا؟ مدینے. فرملا بن طاہر کا سر مدینے آیا. جب مدینے آیا تو مختار نے کہا کہ سید سجاد کو پیش کریں، کہ ان کی جو مطلب ان کی والدہ ہیں رباب، وہ اب تک اس بچے کے غم میں، صدمے میں. جب آپ نے سر دیکھا نا، تشت میں سر آیا اور سر میں سے کپڑا ہٹایا اور آپ نے دیکھا تو آپ نے ایک ہی جملہ کہا، ملا 6 ماہ کے بچے نے ذرا کیا بگاڑا. بس یہ صدمہ تھا، 6 ماہ کے بچے نے ذرا کیا بگاڑا تھا. یہ جملہ کہا اور حضرت رباب کی گردن تلک دو پرواز سے 6 سال بس انتظار کیا اسے ایک جملے کو کہنے کے لیے. 6 سال 6 سال. اور وہاں کربلا کے بارے میں بس ایک جملہ، آخری جملہ. جب سیدہ سکینہ بھاگی نا مقتل کی طرف، تو رات کا وقت تھا، مقتل کی طرف گئی اور جا کر نا ایک جسم کے، ایک کٹے پٹے جسم کے، بغیر سر والے جسم، سر تو کوئی بھی نہیں تھا، بغیر سر والے جسم کے پنجوں پہ، پاؤں پہ سر رکھ کے سو رہی ہیں. سیدہ زینب نے پوچھا، تلاش کرتے کرتے جب وہاں پہنچی نا مقتل میں، تو پوچھا کہ بیٹا تمہیں کیسے پتہ لگا کہ یہ تمہارے بابا کا لاشا ہے؟ تم یہاں کیوں سو رہی ہو؟ ان کا میں اپنے بابا کے لاشے پہ سو رہی ہوں. مجھے بابا کے بعد سونا رستے میں یہاں آ گئی. ان کا بیٹا سر تو ہے بھی، تمہیں پتہ کیسے لگا کہ یہ تمہارے بابا کا لاشا ہے؟ کہنے لگے جب میں مقتل میں بابا 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 پکارتی آ رہی تھی نا، تو اس سر بریدہ لاشے سے آواز آنے لگی، سکینہ الہیہ سکینہ یہاں آؤ، سکینہ یہاں آؤ، سکینہ میرے پاس آؤ. اس لاشے سے آواز آئی تو میں سمجھ گئی میرے بابا کا لاش ہے. تو کہنا میں نے پھر پورا جسم دیکھا، کہیں سر رکھنے کی جگہ نہیں تھی، نہ بازو پہ نہ سینے پہ، کہیں جگہ نہیں تھی. سب میں زخم کٹے ہوئے تھے. ایک میرے بابا کے پنجے تھے جہاں پر کوئی زخم نہیں تھا. میں نے پنجوں پہ سر رکھ دیا، میں نے پنجوں پہ سر رکھ کے جو ہے نا اس حصے پہ سر رکھ کے لیٹ گیا.